बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा बिनते उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा की वलादत नबुव्वत से 3 साल पहले हुई। जब वो बढ़ रही थी तो उन्हें एक खालिस इस्लामी माहौल मिला। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत पुरजोश थे और इस्लाम को फैलाने में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद थे। जो इब्तदाई दौर में था, इनके चचा उस्मान बिन मुअज़्ज़म थे और ज़ैद बिन खिताब इनके चचा थे। इनके भाई अब्दुल्ला बिन उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत मशहूर शख्सियत और अपने वक़्त के सबसे बड़े आलम थे। इनके ख़ानदान के 7 अफराद हैं जिन्होंने बदर की जंग में हिस्सा लिया। वो दर्ज झैल हैं। खलीफा उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा बिन खिताब इनके वालिद, ज़ैद बिन खिताब इनके चचा खुनैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बिन हुज़ैफ़ा सहमी इनके साबिक शौहर, उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा बिन मज़ून रज़ी अल्लाह अन्हा इनके मामू, ख़दामा बिन मज़ून रज़ी अल्लाह अन्हा इनके मामू, अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हा बिन मज़ून रज़ी अल्लाह अन्हा इनके मामू, सैब रज़ी अल्लाह अन्हा इनकी पहली शादी खुनैस रज़ी अल्लाह अन्हा बिन हुज़ैफ़ा सहमी से हुई, जो इब्तदाई मुसलमानों में से थे। इसने इस्लाम कबूल करने में बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त की और इसलिए हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हबशा की तरफ हिजरत की। वो हबशा में खुश नहीं थे बल्कि घर में बीमार थे। वो हमेशा मक्का को याद करता था। आखिरकार इसने हबशा को अलविदा किया और मक्का मुकरमा वापस आ गए। इसके बाद आपने अपनी अहलिया हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की और वहाँ रिफ़ाए रज़ी अल्लाह अन्हा बिन अब्दुल मंज़र के पास रहे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हिजरत के लिए मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो आपको अबू उमैस रज़ी अल्लाह अन्हा बिन जबार से अपने इस्लामी बरादरान के तौर पर लगा दिया गया। वो बहुत खुश थे और वो इस तरबीती स्कूल के हकीकी कैडेट बन गए जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया था। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा और खुनैस रज़ी अल्लाह अन्हा मदीना मुनव्वरा में खुशी से दिन गुजार रही थीं। हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा वो आयात हिफ़्ज़ करती थीं जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाई थीं। हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा इन आयात के सही मायने सीखती थीं क्योंकि वो बहुत ज़हीन और काबिल थीं। खुनैस रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत मजबूत थे और उन्होंने अपने आप को मुक़द्दस जंग जहाद के लिए तैयार किया। सिना 2 हिजरी में अबू जहल ने मन्नत मानी और बेहतर लड़ाई के लिए मदीना तुल मुनव्वरा की तरफ कोच किया। इसके पास बहुत सारे हथियार और सामान, शराब और खुराक से लदे हुए ऊँट थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर में इस काफ़िले से मुलाकात की। खुनैस रज़ी अल्लाह अन्हा ने बहुत बहादुरी से मुकाबला किया और आपको 7 चोटें आईं। मुसलमानों ने जंग जीती, हालांकि वो तादाद में कम थे। अबू जहल, उतबा, शीबा और उमिया बिनते खलार को कत्ल करके इनकी लाशें खलीब की वादी में फेंक दी गईं। ग़ज़वे बदर के चंद दिनों के बाद खुनैस रज़ी अल्लाह अन्हा ज़ख्मों से सेहतयाब न हो सके। हालांकि हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा ने नर्सिंग का बहुत ख्याल रखा। बिलाखिर खुनैस रज़ी अल्लाह अन्हा वफ़ात पा गए और बदर के शहीद हो गए। आपको जन्नतुल बकी में उस्मान बिन मज़ून की कब्र के पास दफन किया गया। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ाई। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत गमगीन थीं और सब्र के साथ कुरान पाक की तलावत, नमाजें और रोज़े रख कर दिन गुजारती थीं। वो सिर्फ 18 साल की थीं जब वो बेवा हो गईं। उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा की भयानक हालत देखकर बहुत परेशान हुए। इसने हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा का हाथ उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह में देने का सोचा, जिनकी बीवी रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा फ़ौत हो चुकी थीं।
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ اس وقت میرا نکاح کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے حفصہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کی درخواست کی۔ اس نے بھی اس بات میں جواب نہیں دیا اور کافی بات رکھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فکر نہ کرو، حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس عثمان رضی اللہ عنہ سے بہتر شوہر ہوگا اور عثمان رضی اللہ عنہ کو حفصہ رضی اللہ عنہ سے بہتر بیوی ملے گی۔ عمر رضی اللہ عنہ خوش بھی تھے اور پریشان بھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چند دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ طلب کیا۔ اس طرح یہ بات واضح ہو گئی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس حفصہ رضی اللہ عنہ سے بہتر بیوی ہے اور حفصہ رضی اللہ عنہ کا شوہر عثمان رضی اللہ عنہ سے بہتر ہے۔ اس طرح شادی 3 ہجری میں ہوئی۔ بعد میں عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حفصہ رضی اللہ عنہ سے شادی کرنے پر رضامندگی ظاہر نہیں کی، کیونکہ انہوں نے سنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ عنہ سے شادی کا ارادہ کیا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا شوہر بنا کر خوش رہے، اور انہیں یہ بھی نصیحت کی کہ وہ اپنا موازنہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے نہ کرے، کیونکہ وہ حفصہ رضی اللہ عنہ سے کہیں بہتر تھیں۔ ام المومنین کے ایسے باوقار مقام پر فائز ہوئے۔ حفصہ رضی اللہ عنہ اپنی طبیعت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت زیادہ توجہ دیتی تھیں۔ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرح آیات کو حفظ کرنے اور ان کے معنی سیکھنے کی توجہ دی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام سے متعلق مختلف چیزوں کے بارے میں سوال اور استفسار کرتی تھیں۔ ام مبشر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ تمام لوگ جنہوں نے ایک درخت کے نیچے بیعت رضوان میں شرکت کی وہ جنت میں داخل ہوں گے اور کوئی جہنم میں نہیں جائے گا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے پھر کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور انہوں نے سورہ مریم کی یہ آیت نقل کی کہ تم میں سے کوئی نہیں بلکہ اس پر سے گزرے گا، یہ تمہارے رب کے پاس ایک حکم ہے جو پورا ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، لیکن ہم ان لوگوں کو بچائیں گے جو پرہیزگار ہیں اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل چھوڑ دیں گے۔ سورہ مریم 19 آیت نمبر 72۔ یہ خبر مدینہ منورہ میں بہت تیزی سے پھیل گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے حفصہ رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی اور دوبارہ انہیں نصیحت کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے میں محتاط رہیں۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات فرما برداری سے سننی چاہیے۔ پھر حفصہ رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ بھی ان سے پوچھ رہی ہیں۔ اس نے جلد ہی عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ الحاق کر لیا۔ آپ کو دین کی گہری سمجھ تھی اور اس کے لیے بڑا شوق تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیم کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے تھے۔ وہ دن میں روزہ رکھتی تھیں
اور رات کو نماز پڑھتی تھیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں صرف حفصہ رضی اللہ عنہا ہی آگے آتی تھیں اور مجھ سے مقابلہ کرتی تھیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جحش کے ساتھ وقت گزارا کرتی تھیں اور وہ انہیں شہد کھانے کے لیے پلاتی تھیں۔ چنانچہ حفصہ رضی اللہ عنہا، سودہ رضی اللہ عنہا اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس بات پر اتفاق کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد ان کی عیادت کے لیے تشریف لے جائیں تو وہ کہیں کہ مجھے غفیر کی بو آ رہی ہے، کیا آپ کے پاس بدبو ہے، کچھ لیا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو سب نے یہی کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فکر نہ کرو، میں نے زینب بنت جحش کے گھر شہد پیا تھا، لیکن قسم کھاتا ہوں کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ اس عمل کی کوئی اہمیت نہیں تھی، بلکہ اس لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نوٹس لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی کو ان الفاظ سے درست فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں کو راضی کرنے کی خواہش میں اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو خود کیوں حرام کرتے ہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ التحریم 66 آیت نمبر 1۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی زمانے میں ایک اور واقعہ پیش آیا جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک ازواج مطہر کو کوئی راز بتایا اور فرمایا کہ اسے دوسروں پر ظاہر نہ کرنا، لیکن اس کے باوجود اس نے ایسا ہی کیا اور اسے کسی اور پر ظاہر کیا۔ قرآن کریم نے اس کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات میں سے ایک کو ایک حقیقت بتائی تو اس نے دوسری کو بتا دی، اور اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے آگاہ کر دیا۔ سورۃ التحریم 66 آیت نمبر 3۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ حفصہ رضی اللہ عنہا تھیں جنہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر راز افشا کیا۔ یہ عمل ایک طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تھی۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عمل کرنا چاہیے اور جس چیز کو ناپسند کرتے ہیں اس سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے۔ قرآن کریم ان الفاظ میں اس کی نصیحت کرتا ہے، اگر تم دونوں اس کی طرف توبہ کرتے ہو تو یقیناً تمہارے دل بہت مائل ہیں، لیکن اگر تم اس کے خلاف ایک دوسرے کی پشت پناہی کرو گے تو یقیناً اللہ اس کا کار ساز ہے، اور جبرائیل اور ہر ایک ایمان والوں میں سے نیکوکار ہے، اور فرشتے بھی اس کی حمایت کریں گے۔ سورۃ التحریم 66 آیت نمبر 4۔ حفصہ رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی تھی، لیکن جبرائیل علیہ السلام نے حاضر ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس لے لیا۔ کیا آپ نے حفصہ رضی اللہ عنہا کو طلاق دی جو بہت پرہیزگار اور ان کی نماز میں بہت زیادہ عبادت ہے اور وہ ہمیشہ روزے رکھتی ہیں، اور وہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ہیں۔ حفصہ رضی اللہ عنہا قرآن پاک کی اصل پروٹوٹائپ کاپی کی صحیح محافظ تھیں، جسے زید بن ثابت نے خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حکم سے مرتب کیا تھا۔ حفصہ رضی اللہ عنہ کا انتقال 45 ہجری میں 61 سال کی عمر میں ہوا۔ جب ان کی وفات ہوئی تو وہ روزہ رکھ رہی تھیں۔ اس نے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ اپنی تمام جائیداد صدقہ کر دیں۔ انہوں نے 60 کے قریب احادیث روایت کی تھیں۔ وہ 8 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
ساتھ رہیں۔ مدینہ منورہ کے گورنر مروان بن حکم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ان کے دو بھائیوں عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور اسین بن عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہیں جنت البقیع قبرستان میں سپرد خاک کیا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں ان اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق اور رہنمائی عطا فرمائے جو ہماری ماؤں نے ہمیں سکھائی ہے۔ حضرت ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا، آپ کی ولادت 606 ہجری میں مکہ میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام حضرت عمر فاروق ابن خطاب رضی اللہ عنہ ہے اور والدہ کا نام حضرت زینب بنت مخزوم الجماحی رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ قریش کے بنو عدی قبیلہ سے ہیں۔ آپ کا پہلا نکاح حضرت خنیس ابن حذیفہ السہمی سے ہوا، جنہوں نے 7 نبوی 616 ہجری میں حبشہ ابیسینیا اور پھر 622 ہجری میں مدینہ ہجرت کی تھی اور جنگ بدر میں بھی شریک ہوئے تھے۔ 3 ہجری اگست 624 ہجری میں حضرت خنیس ابن حذیفہ کا انتقال ہونے سے آپ صرف 18 سال کی عمر میں بیوہ ہوئیں۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت حفصہ سے نکاح کے لیے گزارش کی مگر انہوں نے انکار کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت حفصہ سے نکاح کے لیے گزارش کی مگر انہوں نے بھی انکار کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات بتائی تو فرمایا حفصہ کو عثمان سے بہتر شوہر ملے گا اور عثمان کو حفصہ سے بہتر بیوی ملے گی۔ پھر شعبان 3 ہجری 124 ہجری میں کہا کیا، تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 56 سال تھی۔ اس طرح آپ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھائی زوجہ تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی بہت اچھی دوستی تھی۔ ایک بار کسی مسئلے پر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات کیسے ممکن ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر ناراض ہو گئے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر یہ پیغام سنایا کہ حفصہ کو واپس لے لو کہ وہ کثرت سے روزہ رکھتی ہیں اور رات بھر عبادت کرتی ہیں اور وہ جنت میں بھی تمہارے ساتھ ہوگی۔ اس کے بعد کبھی بھی آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کو کسی بھی بات پر ناراض نہیں کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حافظ قرآن تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کے ساتھ قرآن مجید کو جمع کر کے کتاب بنانے کا کام شروع کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب قرآن مجید کو جمع کرنے کا کام مکمل ہونے آیا تب اس کی اس نقل حضرت حفصہ کو حفظات کے لیے دی گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب الگ الگ ملکوں میں قرآن مجید کی نقل بھیجنا طے کیا گیا تب حضرت حفصہ کے پاس جو نقل تھی کے ذریعے قرآن کی دوسری نقل تیار کی گئی۔ آپ کے وصال 3 شعبان 45 ہجری 666 میں ہوا۔ آپ کا مزار جنت البقیع مدینہ منورہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اور ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت کے وسیلے سے سب کو مکمل عشق رسول عطا فرمائے اور سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور
سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے اور سب کی نیک جائز مرادوں کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔